बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रूहानी रमज़ान की 7वीं नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं सर। आज पहला सवाल है सैयद सफ़ी अहमद नज़ीमी का। जी सफ़ी साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक में ये कहा गया कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा। तो सर जब वो खलीफा बनाया रहे थे या बनाया, यह कोई मनसब है या ये जो चीज भी है, इसके काम क्या थे, इसकी जिम्मेदारियां क्या थी? खलीफा की कोई जिम्मेदारी बज़ाहिर कुरान में डिस्कस नहीं की गई, सिर्फ इस लफ्ज़ को कह के छोड़ दिया गया। तो आया ये जो खिलाफत के हवाले से या खलीफा की कोई जिम्मेदारियां भी होंगी जो अल्लाह ताला ने तफवीज़ की होंगी? तो इस हवाले से जरा रोशनी डालें कि जब वो खलीफा बनाने का कह रहे थे तो ये खलीफा क्या चीज थी, इसने क्या करना था अर्श पे आके? जी अच्छा, इसमें देखें इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा के आस पास ही ना उस वक्त के हालात और उन उलूम की निशानदेही हो तो गई कि जिन उलूम की वजह से उसको बरतरी दी गई और उसके बाद उसके ज़िम्मे लगा दिया कि वो इस अर्ज़ पे खिलाफत करे। अगर इसमें इबाहम पाया जाए कि उसको क्या ज़िम्मेदारियाँ बैसियत खलीफा तफवीज़ की गई, तो फिर हमें गौर करना पड़ेगा खलीफा जाइलो और अर्ज़ के ऊपर। जो उर्फ़ आम में जो कुछ पता है वो ये है कि आदम से पहले इस अर्ज़ पे जिन्नात की हुक्मरानी थी, फिर वो सरकशी के मुर्तकब हुए और उनकी सरकशी के सबब उन सब जिन्नात की हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया गया और उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया गया। तो जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमें जाइलो और फिल अर्ज़े और फिर खलीफा की तरफ जाना पड़ेगा, तो फ़रिश्तों की कुछ जो कलाम हुआ वो हमारे ज़हन में बहुत कुछ हमारी रहनुमाई करता है। तो फ़रिश्तों ने जो कहा अल्लाह ताला को, जब उन्होंने ये इरादा ज़ाहिर किया अल्लाह ताला ने कि वो अपना एक खलीफा मुकर्रर करने वाले हैं अर्ज़ पर, तो फ़रिश्तों ने कहा कि ये तो शर फैलाएगा जैसा कि पहलों ने फैलाया। आप समझ रहे? अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लें तो इसका मतलब है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे ऐसी खिलाफत थी जिसमें अर्ज़ पर शर ना हो। तो बैसियत खलीफा पहली ज़िम्मेदारी क्या आ गई कि खलीफा की हैसियत से आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ पर, या ज़मीन कह लेते हैं अभी फ़िलहाल, तो ज़मीन पर ऐसे निज़ाम को चलाना है कि जिस निज़ाम के चलते हुए शर सर ना उठाए। तो पहली ज़िम्मेदारी तो ये सामने आ गई। अल्लाह तबारक व तआला के जो और इरादा का जो पता लगता है, और साथ में अब आ जाए आप अज़ाज़ील के कुछ कलमात और उनके उसके कुछ अल्फाज की अदायगी पे ज़रा गौर करें, तो वो इस तरफ रहनुमाई करता है कि वो कुछ ऐसे उलूम से वाकिफ़ था जिसके सबब उसने गुरूर किया, जिस पे उसको फ़ख्र था और उसको उम्मीद थी कि ये ऐसे उलूम तो और हो ही नहीं सकते, जिसके सबब वो सरदार
تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان، 3 آسمانوں پہ اس کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا ایز اے مقرر. یہ جو عرف عام میں جو مشہور باتیں میں ان کو ادھار لے رہا ہوں ابھی بات کو سمجھانے کے لیے. تو پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا. تو اس کو غرور تھا اپنے علم کا، اور اس نے ظاہر بدگمانی بھی پھیلانے کی کوشش کی ہوگی اپنے ہم خیال جو بھی اس ٹائم پہ مخلوقات تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم منتقل کیا آدم علیہ السلام کو، اس کو کہا گیا علم الاسماء. اور اس کے لیے اللہ نے بڑی مشہور آیت علم آدم الاسماء کلہا، کہ وہ علم الاسماء آدم علیہ السلام کے اندر ڈالا گیا، اور وہ علوم آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ذرا ظاہر کرو، یہ سامنے رکھو. جب انہوں نے بیان کیے یا سامنے ان کا مظاہرہ کیا تو تمام فرشتے یہ بات بھول گئے کہ شیطان یا ابلیس یا عزازیل بھی کوئی بہت بڑی طاقتور چیز تھا، کیونکہ وہ علم آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا تھا. سب لوگ سجدہ ریز ہوئے، اور عزازیل اب ابلیس کے سٹیج پہ آ گیا، نا امید ہو گیا، اور اس کو لگا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے سارا پھر وہ کلام کیا جو اللہ کے ساتھ کہ میں تیرے بندوں کے راستوں میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایز اے خلیفہ آدم علیہ السلام کے ذمہ اللہ کی ودیت کردہ کچھ ایسے علوم منتقل ہوئے جس کا مظاہرہ کرنا ہے انہوں نے عرض پہ. اور یہ وہ علوم ہیں جو نہ فرشتوں کے پاس تھے، نہ جنات کے پاس تھے، نہ شیطان مردود کے پاس ہیں. اور وہ علوم جب کسی بندے کو منتقل ہوتے ہیں تو وہ جس بندے سے علوم منتقل ہوں یا جس استاد سے علوم منتقل ہو تو وہ اس کا ممثل کہلاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ علوم ان کو منتقل ہوئے اللہ کی طرف سے. اور ظاہر ہے اللہ نے لفظ ہی خلیفہ استعمال کیا، تو خلیفہ کا مطلب ہی ہوا کہ نائب بھی کہہ لیں، سیکنڈ بھی انچارج کہہ لیں، یا سیکنڈ اتھارٹی کہہ لیں، سیکنڈ سائننگ اتھارٹی کہہ لیں، جو بھی اس کو کہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کل اختیار تو نہیں ہے، کل کا بہت بڑا جز اختیار اللہ کی مرضی سے ان کو منتقل ہوا. اور اس کا مظاہرہ آپ اس زمین پر تو دیکھ ہی رہے ہیں. میں نے پچھلی گفتگوؤں کے درمیان میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ میاں احسن الخالقین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر خالقین کی طرف بھی یہ اشارہ ہے. اور دیگر خالقین میں یقیناً جو آپ آس پاس نظر دوڑائیں تو کوئی اور مخلوق تخلیق کرتی بھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تولید کے علاوہ ان کی تخلیق کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ تولیدی نظام ہے، وہ ایک بول و براز کی طرح کا ایک معاملہ ہے، اور وہ اس میں کوئی تخلیق کا پہلو نہیں ہے. تو انسان کے اندر سے جب آدم کو منتخب کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہاں مظاہرہ کرنا تھا، اس نے مظاہرہ کیا. اس نے اللہ نے پانی برسایا، آدم نے اس پانی سے بہت سارے استعمالات کیے. دیکھو ڈیم بھی بنائے، ذخیرہ کیا، فصلیں اگا دیں، اور اس میں سے اب کرنٹ نکال کے بجلی پیدا کی. اور بجلی کے بعد ایک ایسا چیز کا مظاہرہ کیا علم الاسماء کلہا میں سے کہ آج ہم کتنے فاصلوں میں بیٹھے ہوئے پورے کے پورے ایک دوسرے میں منتقل ہو رہے ہیں. تصویری شکل میں نہیں، ویڈیو کی شکل میں. میری آواز، میری حرکات، میری تصویر سب کچھ منتقل ہو رہی ہے. تو ایسا علم کسی اور کے پاس ہے تو آپ مجھے رہنمائی کیجیے گا. تو آدم کی حیثیت سے خلیفہ کی جو ذمہ لگا، اس کا مطلب ہے وہ یہ تھا جو وہ کر رہا ہے اس میں شر اور خیر کے پہلو ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی خلیفہ کی حیثیت سے کی جانے والی تخلیق کا خیر میں استعمال ہوا یا شر میں ہوا،
اس پہ کلام بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ گرفت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال میں تو جو اس کے ذمہ تھا عرض زمین پر جو خلافت تھی وہ یہی کچھ تھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا اس کا فہم ہے اس سوال کے بارے میں. جی نیکسٹ. بہت شکریہ سر. نیکسٹ سوال سر ہمارے پاس جو ہے وہ قاضی رضا کا سوال ہے. جی قاضی رضا آپ سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ میں اور میرا کزن فائز اور میرا دوست مزمل باہر میں کھیل رہے تھے تو اس دوران میرے کان میں کسی کی آواز پڑی کہ جب ہم بقر کو چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں ہم نہیں دیکھتے بلکہ وہ بقر یا چاند وغیرہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی دیکھیں نگاہ کا جو قانون ہے نا اس میں نگاہ کا قانون یہ ہے. یہ جمعہ محفل میں بھی ہم نے 2 مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے. نگاہ کا قانون ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے 2 مفہوم بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری نگاہ اس کو دیکھتی ہے اور اس کو مطلب ذہن کی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے اور قابل توجہ ہوتی ہے تو وہ دماغ کو خیال بھیجتی ہے. دماغ اس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد دماغ کے دیکھنے کی وجہ سے نظر اس طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر نظر میں اس کا عکس پڑتا ہے اور وہ الٹا عکس پڑتا ہے دماغ میں اور اس کو ہم سیدھا کر کے دیکھتے ہیں. تو اس میں براہ راست دیکھنا کہیں پر بھی نہیں آ رہا تو اس کو کہیں گے بالواسطہ دیکھنا. ٹھیک ہے. تو بالواسطہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو حس ہے اس نے اس طرف آگاہ کیا اور دوسری تفہیم اس کی یہ بنتی ہے کہ اشیاء بھی تو آپ کو دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو متوجہ کرتی ہیں. تو چاند نے آپ کو دیکھا. آپ کے دیکھنے کا احساس چاند کے دیکھنے کا احساس آپ کے ذہن میں بنا اور ذہن نے اس کا سگنل دماغ کو دیا اور دماغ نے آپ کی آنکھ اس طرف موڑ دی. اس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھا. تو یہ اس کے بارے میں اس کا میرا فہم ہے. جی نیکسٹ. جی شکریہ سر. نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے جی اعجاز صاحب کا اعجاز الرحمان صاحب کا. جی اعجاز صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا اصل میں جو ایک سوال تو نہیں ہے ایک کنفیوژن ہے جو میں اپنی دور کرنا چاہتا ہوں 2 شخصیات کے باہمی تعلق کے حوالے سے. اور وہ یہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے سنا بھی اور قرآن مجید میں پڑھا بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی جو حکومت تھی وہ ہواؤں پہ بھی تھی اور فضاؤں پہ بھی تھی اور جنات پہ بھی ان کی حکومت تھی. تو ایک اتنی طاقتور شخصیت اور اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ان کو ملکہ کا تخت لانے کے لیے ایک انسان کی ضرورت کیوں پڑی اور اس سے انہوں نے کیوں کہا کہ وہ تخت لے آئے جبکہ وہ اپنی حکومت کے دیگر ذرائع سے بھی یہ کام کر سکتے تھے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ضرورت پڑی. میرا نہیں خیال کہ ضرورت پڑی. اور میرا خیال میں یہ بھی ایسا ہی تھا جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب مقصود تھا اللہ کا کہ جی وہ اپنے علوم کا مظاہرہ کریں تو اس کے لیے آدم کو کھڑا کیا. انہوں نے کہا بتاؤ جی میں نے تمہیں اور کیا سکھایا. تو انہوں نے جب وہ ظاہر کیا تو سب سجدہ ریز ہو گئے. تو اسی طریقے سے میں نے عرض کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بہت جلیل القدر جو پیغمبر تھے ان کے دربار میں ایک آصف بن برقیہ ٹائپ کے کردار کا بیٹھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس کے ماتحت علوم کے تحت تھا. نبوت کے علوم کے ماتحت کوئی علم تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں چونکہ اب آپ کو پتہ ہے وہ جنات بھی موجود تھے اور باقی مخلوقات بھی تھیں. اس میں میرا خیال میں سلیمان علیہ السلام کو لگا انہوں نے مناسب سمجھا یا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی القاء کی گئی بات ہو جس کے سبب انہوں نے یہ کام ایک انسان سے کروایا
تاکہ باقی مخلوقات دیکھ سکیں کہ ایک علم وہ بھی ہے جو خالی انسان کے پاس ہے اور اس سے وہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ وجہ تھی. اس میں کوئی دوسری بات دیکھیں نا، ایک باس ہے، ایک بڑا آدمی ہے، اگر دنیاوی مثال لیں تو وہ ہو سکتا ہے گاڑی چلانا جانتا ہو، لیکن اب وہ ایک بڑا آدمی ہے اور اس کی اور مصروفیات ہیں، تو وہ ٹائم اپنا گاڑی چلانے میں ضائع نہیں کرے گا. تو کیا کرے گا؟ ایک ڈرائیور رکھے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ڈرائیور نے گاڑی چلائی ہے تو اس میں تو وہ ڈرائیور تو ہائر تو اسی نے کیا ہوا نا، اور ہو سکتا ہے گاڑی بھی اسی نے سکھائی ہو. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے انہوں نے کوک بھی رکھا ہو، باس نے کھانا پکانا آتا ہوگا تو، لیکن وہ کوکنگ کا اس کا ذمہ ہے نا، صرف کوکنگ کرنی ہے اس میں اس کو مہارت دی ہوگی، اپنا ذائقہ اس کو سمجھایا ہوگا، یا ہو سکتا کوئی سکھایا بھی ہو. تو بین بالکل مجھے لگتا ہے اسی طریقے کی صورتحال یہاں پر تھی کہ نور نبوت سے مستفید شدہ یہ علم تھا اور وہ کتاب کا علم تھا. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کتاب کا علم کا جو حوالہ دیا وہ اسی لیے دیا کہ کتابیں تو پھر انبیاء کے پاس ہوتی ہیں نا، کتاب تو انبیاء کے پاس ہوتی، تو انہوں نے سکھایا، انہوں نے یقیناً سکھایا ہوگا. ذرا بہت زیادہ لمبی گفتگو اس میں کچھ ملتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا طرز کلام بھی ایسا ہے کہ اس کا ایک اتنا جامع قسم کے لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ کڑیاں آپس میں جڑتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ میاں نے جب علم الکتاب جوڑا تو وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ کتاب کا حامل بندہ تھا، اور اس کتاب کے علم سے یقیناً سلیمان علیہ السلام ناصر واقف تھے. شنید یہی ہے کہ وہ علم سکھایا بھی سلیمان علیہ السلام نے ہی تھا. یہ میرا اس کے بارے میں فہم ہے. جی نیکسٹ. بہت شکریہ سر، میری کنفیوژن دور ہو گئی. بہت شکریہ قاضی اجاز صاحب. سر ہمیں اگلا سوال ہے جو موصول ہوا ہے ہمیں سعادت لقمانی صاحب کی طرف سے. لقمانی صاحب پوچھتے ہیں سر، قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، میں مردہ یا مرا ہوا نہ کہوں، وہ زندہ ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. اس پر تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال دیں کہ حیات و موت کیا ہے، وہ کون سا شعور ہے جس میں وہ زندہ ہے؟ یہ ان کا سوال ہے سر آپ کے لیے. دیکھیے، یہ اللہ کی راہ پہلے ڈھونڈی جائے گی کہ اللہ کی راہ کون سی اللہ کی راہ ہے، اور پھر اس میں قتل ہونا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کوئی ایسی آیت کوٹ نہیں کی جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا. اس سے ملتی جلتی بہت ساری چونکہ آیات کا یہ مفہوم ہے تو اس لیے اسپیسیفک کسی واقعے کی طرف پھر نہیں جانا پڑے گا. پھر ہمیں اس کا ایک مجموعی تاثر جو بن رہا ہے ہمیں اس پہ گفتگو کرنی پڑے گی کہ اللہ کی راہ میں خالی آپ کیا جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ کیا ہے؟ ہاں، کتنے انبیاء اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، ہے نا، کہ اللہ کی بات پہنچاتے ہوئے، اللہ کا دین سمجھاتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جب بہت سارے انبیاء اور پھر ان کے صحابہ جب قتل تک ہو گئے تو وہ چونکہ لاشعوری طور پہ اتنے منہمک تھے اللہ اور اللہ کے نظام کے ساتھ کہ اگر ان کا جسم کا رابطہ کٹ بھی گیا تو وہ لاشعوری طور پہ تو زندہ تھے، کیونکہ انہوں نے اس جسم میں رہتے ہوئے اپنی روح سے رابطہ جوڑ لیا تھا. انہی کی حیات میں، اپنی حیات میں ہی ان کا رابطہ جڑا ہوا تھا. تو وہ یہاں پہ ایک حرکت ضرور کرتے تھے، جسم کے ذریعے جسمانی حرکت ضرور کرتے تھے، لیکن لاشعوری طور پہ وہ اللہ اور اللہ کے نظام کے ساتھ زندہ تھے. اس لیے اللہ نے کہا اب وہ تو پہلے بھی 90% ڈسکنیکٹ تھے اپنے جسم سے، اگر ان کو آپ نے قتل بھی کر دیا ہے نا تو وہ تو پھر بھی زندہ رہے، کیونکہ وہ 90% جہاں پہ زندہ تھے اس جسم کو موت نہیں آنی جب تک اللہ نہ چاہے.
تو ایک تو اس کا فہم یہ بن گیا۔ نمبر 2، اب آ جائیں عام افراد کی طرف۔ عام افراد کی زندگی کی طرف آپ غور کریں گے کہ عام لوگ جب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی یا اللہ کی راہ میں وہ قتل ہوئے، تو وہ اس کا اجر اور اس کا یہ معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ میں بھی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے قتل ہوئے تھے یا کیا معاملہ تھا۔ ہم یہ گمان انبیاء اور ان کے صحابہ کے لیے تو ہم رکھ سکتے ہیں نا، جس میں اللہ نے ذکر بھی کیا۔ تو اب وہ ان کا جو بھی مقصد تھا، کیا وہ اتنے زیادہ محو ہو گئے تھے، اللہ کے ساتھ اتنے قریب تھے اس مادی جسم کے ساتھ کہ ان کو قتل کیا تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا؟ تو اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو ختم کر دینا اور صرف اللہ کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں لگانا، ایسے لگانا کہ اس میں اس کا تشخص ختم ہو جائے، تو وہ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں بھی ہے۔ سب سے بڑا مظاہرہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، پھر انبیاء کرام، ہزاروں لاکھوں سال گزر چکے ہیں، ان کے نام اور ان کے کردار آج بھی ہمارے اوپر اثر رکھتے ہیں، اس طرح وہ زندہ کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام، ان کے قول اور اقوال اور ان کی حیات مبارکہ ہمارے اوپر اثر رکھتے ہیں، جبکہ آپ بڑے بڑے جرئی گزرے، بڑے بڑے بہادر گزرے، بہادری کے لیے جب آپ ان کی گفتگو کرتے ہیں تو ایک بہادر کے طور پہ آپ کو وہ قبول ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر اس طرح حاوی نہیں ہو جاتا جس طرح اللہ کی راہ میں قتل کیے ہوئے انبیاء یا باقی لوگ حاوی ہو جاتے ہیں، اور آپ ہماری اور آپ کی زندگی کو تبدیل تک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ میرا اس بارے میں مجموعی تاثر جو بنا، اس کے بارے میں میرا یہ فہم ہے۔ جی بہت شکریہ سر، آج کے سوالات کا سلسلہ یہاں پہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ کہتے ہیں سر انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔